अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जो हैं एक बड़े नामवर वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी कोशिश होती है कि जहाँ भी जुल्म ज़्यादती हो उन तक जो है इंसाफ पहुँचाया जा सके, स्पेशली ऐसे कैदी जो हमारी जेलों में होते हैं और ऑब्वियस सी बात है उनकी कोई आवाज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे रियल पाकिस्तानी उनके लिए मौजूद होते हैं। कराची बार एसोसिएशन से मुंसलिक भी हैं, 3 बार इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और इनकी खिदमात पर कई एज़ाज़ात जो है उनसे उनको नवाजा भी गया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी लियाकत अली ख़ान गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अपने पहले तो आपको वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया। और क्योंकि अपने इंट्रो में ही मैंने बात कर दी थी जुल्म ज़्यादती की। आम तौर पे हम कहीं पे भी जाते हैं लोग बड़े तकलीफ़ में, दर्द में, और मैं क्योंकि ख़ुद भी कोर्ट जा चुकी हूँ और वहाँ पे आप जैसे वकील मौजूद होते हैं जो सीरियसली लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ना बिल्कुल आपने सही कहा कि जुल्म ज़्यादती तो देखें हर जगह पे है, पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी ख़ास तौर पे हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि हर जगह पे जो है ना हमारे जो वकला भाई हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं वो हमेशा जो है लोगों की मदद करते हैं। और हम भी यहाँ कराची के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ उनकी कोशिश करते हैं कि जो है लोगों की हेल्प करें। इसी तरह मैं भी एक अदना सा वकील हूँ और मेरा कुछ भी नहीं जाता है। देखिए मैं अगर किसी के साथ देखता हूँ कि कोई जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गया, अगर मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ या 1-2 रुपए का वकालतनामा लगा के मैं उसके लिए जाके बात करता हूँ या आवाज़ करता हूँ, तो जिन लोगों की हम हेल्प करते हैं तो उनकी यकीन करें उनसे दुआएं मिलती हैं हमें, उनकी फैमिली से दुआएं मिलती हैं। वो शख्स जो एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंसा होता है उसको थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट मिल जाती है, उसकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाती है, वो बड़ी आसानी से उस मुश्किल से निकल जाता है। और इस तरह जो है ये करते हैं, जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमें ख़ुद भी जो है एक बड़ा सुकून महसूस होता है कि आज हमने अगर किसी की हेल्प की और किसी के बच्चों की तरफ से या उस शख्स की तरफ से हमें दुआएं मिल जाती हैं तो हमें जो है ना उसका बड़ा सुकून मिलता है। हम अपने प्रोफेशनल काम भी करते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल केसेस भी होते हैं, साथ साथ हम जो है ना अगर किसी गरीब की भी हेल्प कर रहे होते हैं तो उसमें हमें दुआएं मिलती हैं। और यकीन करें हमारे काम में भी बरकत होती है और हमें किसी चीज़ की जो है ना कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, हमें परेशानी नहीं होती और हम हर वक्त जो है अपनी एक्टिविटी में मगन रहते हैं। अच्छा लियाकत साहब, जिस तरह से तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में और इस तरह से दिमाग में इतनी अच्छी बात डाली है कि ऑब्वियस सी बात है जहाँ जिसको हेल्प चाहिए आप उनकी करें। लेकिन अगर हम थोड़ी दूसरी जानिब देखें तो मामलात इतने आसान नहीं होते, वकील की फ़ीसेस और इतने सारे, क्योंकि पहले वो इंसान किसी तकलीफ़ में होता है, फिर आगे उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे इसी सवाल में दूसरा सवाल भी जोड़ना चाहूँगी। आपका जो सफ़र यहाँ तक नहीं बल्कि एक और जो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखते हैं कि आपने जितने मीडिया प्रोग्राम्स में आप गए हैं वहाँ पे लोगों को कोर्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से लोगों इंसाफ के हवाले से चीज़ें नहीं पता होती, आगाही नहीं होती, अवेयरनेस भी दी है कि देखिए अगर ये चीज़ ऐसे हो सकती है। आमतौर पे लोग, आपको पता है थाने की बात आती है लोग डर जाते हैं, कोर्टों की बात आती है घबरा जाते हैं, कहते कौन जाएगा, इतने सालों साल यहाँ पे हमारे केसेस चलते हैं। तो यहाँ पे आपने दूसरा रोल भी आपने अदा किया है कि लोगों में ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस आई है और कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्ड हुआ है कि भाई नहीं, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो फेस करें, इंसाफ मिलता है। देखिए मैंने बिल्कुल सही कहा, हमने हर दोनों फोरम के ऊपर लड़ा है। और जहाँ पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि जब किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है तो हम उसको अप्रोच करते हैं, मैं खुद बजात खुद जाता हूँ और उसके बाद हम उसके साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। बेशुमार केसेस हैं, मैंने बल्दिया टाउन के अंदर हुए, सरजानी में हुए, साउथ में हुए। एक दिन मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि मैं सुबह संडे का दिन था कि जब मैं उठा तो मैंने एक जियो न्यूज़ के ऊपर मैंने देखा एक न्यूज़ चल रही है, एक खातून है, उसको एक फ्लैट था, उसकी जो है बालकनी पे बैठी हुई थी और वहाँ पर लोगों ने उसको उतारा तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। तो पता चला कि कोई शख्स उसको नौकरी के बहाने लेकर आया और उसके साथ उसने ज़्यादती की है। तो लोगों ने वहाँ पे जो है ना उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जो उसको दरख्शा थाने में लेके गए। मैं खुद वहाँ पे गया उस न्यूज़ को देख के, तो जब उससे पूछा तो वो इतनी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। फिर उसकी FIR भी हुई, उसके बाद हमने उसका केस भी चलाया। वो पता ये चला कि वहाँ पे CBO के अंदर जो है ना वो वहाँ पे भीख मांगती थी अपने बच्चे के साथ। किसी शख्स ने उसको धोखे से बुलाया और उसके साथ जो है ज़्यादती की। वो बाद में बंदा पकड़ा भी गया, उसके खिलाफ जो है केस भी चला, जो है ना फिर उसको सज़ा भी हुई। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जहाँ हम देखते हैं। इस तरह जेलों से जो है ना कैदी हमें अप्रोच करते हैं, जेलों से लेटर लिखते हैं या ख़ुद जो है लोग ढूंढते हुए आते हैं तो हम उनकी हेल्प कर होते हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा यह है कि जहाँ हम जुल्म ज़्यादती के साथ साथ हम किसी विक्टिम के साथ अगर ज़्यादती होती है तो जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं फिर मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये मैटर हमारे साथ आया है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे फ़लाँ शख्स से ज़्यादती हो गई है।
آپ اس میں ہیلپ کریں. تو میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں ہم اس چیز کو اجاگر کریں, اس کو ہم جب آگے پھیلاتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بچی کو ریکور کرایا جو 6 مہینے سے جو ہے نا اغوا تھی, 6 مہینے سے اس کی FIR تھی, لیکن پولیس اس کو ریکور نہیں کر رہی تھی. تو میں نے اس کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کی, تو ان کے یعنی کہ کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے نا وہ پولیس ایکٹیو ہوئی. اس کے بعد ایڈیشنل IG آفس نے ہم سے رابطہ کیا, اس بچی کو راجن پور میں کچے کے علاقے سے ریکور کر کے لایا, اور پولیس جا کے کشتیاں کراس کر کے گئی, یعنی دریائے سندھ کو کراس کیا, اس کو کچے کے علاقے میں رکھا ہوا تھا, اور اس بچی کو ریکور کر کے انہوں نے جو ہے نا لے کر آئے اور اس کو آ کے کورٹ کے اندر پروڈیوس کیا, جو کہ ابھی پناہ شیلٹر روم کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے بچی جو ہے نا. تو اس طرح کے کئی کیسز ہیں جن کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. قتل کے کیسز ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کو پھنسایا گیا, یا کسی بے گناہ کو قتل کیا گیا تو اس کے اندر اس کی فیملی کی ہم نے سپورٹ کی جو ہے نا. ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک دن میں ہائی کورٹ سے ایک کیس چلا کے آیا, تو کورٹ میں موجود تھا, تو ایک خاتون تھی, بوڑھی اماں تھی جو ہے نا, اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی. وہ بڑی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ اور آوازیں لگا رہی تھی, کالو کوٹ والے آپ میری مدد کریں جو نا. تو بہت سارے ہمارے دوست کھڑے ہوئے تھے, تو ایک وکیل صاحب میرے پاس آئے کہ آپ سوشل کام کرتے ہیں, آپ ذرا ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں, طاہر ایڈوکیٹ صاحب جو نا. تو میں وہاں ان کے کہنے کے اوپر گیا, تو میں نے اس سے پوچھا, تو میں نے کہا میں کیا مسئلہ ہے. کہہ رہے جی میں آپ لوگوں کو مدد لینے کے لیے آئی ہوں, میرا ایک بچہ تھا جو ٹھیک ٹھاک تھا, اس کو وہ نشہ کرتا تھا, میں نے اس کو ایڈمٹ کرایا ہے, اس کو ہاسپٹل والوں نے مار دیا ہے. بھی کیا ہوا, کہہ رہے اس کو تشدد کیا ہے اور اس کو جو ہے علاج صحیح طریقے سے نہیں کیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ہمارے جو ہے نا ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی ہے. پولیس میری بات نہیں سن رہی ہے. گلبرگ تھانے کے حدود کا یہ کیس تھا. تو میں نے امیڈیٹلی جو ہے ان کی اپلیکیشن لکھی, اس کے اوپر پٹیشن فائل کی, اور اس کی سیکنڈ ڈے میں نے FIR کروا دی. اس کے اندر وہ لوگ اریسٹ ہوئے, پھر جا کے انہوں نے ان سے معذرت کی اور ان کو جا کے کمپنسیٹ کیا اس فیملی کو, اور وہ حیدرآباد سے آئے ہوئے تھے. ان کا یہاں کراچی میں کوئی جاننے والا نہیں تھا جو ہے نا, وہ ہری پور ہزارہ کے لوگ تھے. تو بعد میں وہ خاتون جو ہے بڑی دعائیں دے رہی تھی مجھے جو ہے نا, اس کی بیٹی بھی دعائیں دے رہی تھی. ایون مجھے اس سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پولیس کے پاس گئی ہوں, انہوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی, بلکہ میری بیٹی کا نمبر پولیس والے کے پاس آیا تو وہ میری بیٹی کو گڈ مارننگ کے میسج کرتا ہے بجائے ہمارے جو ہے نا ہیلپ کرنے کے جو ہے نا. تو اس طرح کے بھی معاملات جو ہے نا لوگوں کے آتے ہیں. بے شمار کہانیاں ہیں کہ انسان جو ہے نا کس کس کو ڈسکس کرے گا. یہاں پہ وکیل صاحب میں ایک بات یہاں پہ جوڑتی جاؤں کہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک پاور دی ہوئی ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ہے نہیں, اس کا جب کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے, اور خدا کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی ہیلپ بھیج دیتا ہے. اب آپ نے کہا وہ حیدرآباد سے تھے, پھر آپ نے بتایا بھیک مانگنے والی تھی, اس کو نہیں ملتا انصاف, جانے دیتے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کسی نہ کسی شکل میں ہیلپ کر دیتا ہے, جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے کام کریں. اب یہاں پہ ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی کہ ماڈل کورٹس کی بھی ذرا بات کرتے ہیں. چیزیں ہم نے دیکھا کہ ہماری کورٹس میں بھی, چیزوں میں بھی, عدالتوں میں بھی کافی وقت کے ساتھ ساتھ اچھا چینج بھی آیا ہے, کیونکہ ابھی بھی اسی طرح سے یہی ہم بات کرتے ہیں عام اپنے گفتگو میں روزمرہ میں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے. تو آپ کس طرح سے ابھی موجودہ نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے تبدیلی بہتری کی توقع ہے, اور ہمیں جو ہے امید, وہی بات امید پہ دنیا کام ہے, ہمیں بھی جو ہے ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری عوام کی, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں پہ بھی ہم جرائم دیکھتے ہیں تو اس کی ہم نشاندہی کریں. پہلا کام تو ہمارا بنتا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری پولیس کا کام بنتا ہے کہ ہماری پولیس کے اندر ریفارم لائی جائیں, ہماری جو پولیس ہے اس کے اندر کرپشن کو ختم کیا جائے, اور پولیس کو پابند کیا جائے کہ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز جو ہے نا نہیں بنائے جائیں, اور ان کے اوپر خاص طور پہ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے پاس ایک تو وسائل بھی کم ہیں, دوسرا کرپشن بہت زیادہ ہے, اور پھر ایک SHO ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی علاقے میں 3 سال تک جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک SHO آتا ہے, وہ علاقے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے, تو بہت سارے جو ہے نا منشیات فروش ہیں, لینڈ گریبرز ہیں, اس کی جب کمپلینیں کرتے ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ SHO کو وہاں پہ رہنا چاہیے 3 سال کے لیے, تاکہ وہ وہاں پہ جو ہے نا جرائم کا خاتمہ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا, وہ جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے, تو عدالتوں کے اندر بھی جو ہے نا کیسز کا بوجھ کم ہوگا. پھر ایک اور سب سے بڑی جو بیسک بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا جو کوئی واقعہ ہوتا ہے, پولیس ہماری بر وقت کارروائی نہیں کرتی, بر وقت FIR درج نہیں کرتی, تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس FIR کو درج کروانے کے لیے کورٹوں کا سہارا لیتے ہیں. جب عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ 22A 22B جو ہے نا فائل کی جاتی ہے, اس میں پھر کیسز کی بھی بھرمار ہوتی ہے. پہلے جھوٹے کیسز درج کرنے کے اوپر عدالتوں پہ جو ہے نا وہ دباؤ آتا ہے, کیسز زیادہ بنتے ہیں. دوسرا پولیس کی طرف سے بر وقت کارروائی نہ کرنے کے اوپر لوگ جو ہے نا کورٹوں میں جاتے ہیں, پھر وہاں ایک اس چیز کا جو ہے نا برڈن آتا ہے. اگر آپ جینین کیس بنا کے بھیجیں گے, صحیح کیس ہوگا, اگر آپ اس کی انکوائری کریں گے,
FIR درج کریں گے, کسی کے ساتھ ناجائز کیس نہیں بنائیں گے, تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ کورٹوں کے اندر بھی جو ہے نا وہاں پہ اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے, ہماری پولیس خود راستے لگا رہی ہوتی ہے کہ جی آپ جائیں ایک وکیل کریں اور ایک پٹیشن فائل کریں, کورٹ سے آرڈر لے کے آ جائیں. بھائی آپ کو پولیس تھانہ کس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا جو وردی پہن کے بیٹھے ہیں, جو لوگوں کی جان و مال کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, آپ نے ان کا مسئلہ سننا ہے, آپ نے جو ہے نا مظلوم کو جو ہے نا ساتھ دینا ہے, ظالم کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے, آپ جو ہے نا ایک لوگوں کے جو ہے نا مسئلے سنیں. یہاں پہ آپ ایک اپلیکیشن لکھ کے ان کو راستہ بتاتے ہو, ان کو گائیڈ کرتے ہو کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں. اب جب کورٹ کے اندر بھی جاتا ہے کوئی شخص جو ہے, اگر وہ اس کا ریئل کیس ہوتا ہے تو یقیناً کورٹ بھی FIR کا آرڈر کرتی ہے, اگر وہ بوگس کیس ہے تو وہاں پہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے. لیکن کہ جھوٹے کیسز جو ہے نا, ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی قاتل بھی ہے, ثبوت نہیں ہے, شواہد نہیں ہے, تو وہ بھی رہا ہو دیکھیں جاتا ہے. بیسک بات تو یہ ہے نا کہ ہماری ایک تو پراسیکیوشن کمزور ہے, دوسرا جو ہے نا ہمارا جو پولیس کا محکمہ ہے جو کیس شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر وہ ایک جھوٹا کیس بنائیں گے یا کیس مضبوط نہیں بنائیں گے, اس کے اندر لیکوناز چھوڑیں گے, اگر نامعلوم FIR ہے تو اس کے اندر اگر آپ کسی شخص کو اریسٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایویڈنس ملی ہے تو آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائیں, آپ اس کی شناخت پریڈ کروائیں مجسٹریٹ کے پاس. آپ وہ کرتے نہیں, آپ کسی ملزم کو پکڑا, آپ نے خانہ پوری کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. علاقے سے یہاں پہ میں ذرا ان قیدیوں کا بھی ذکر کر لوں. پتہ نہیں ابھی بھی کتنے جیلوں میں ایسے قیدی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے ہم جیل سے بے گناہ قیدی کہ ہمیں انصاف ملے گا اور ہم یہاں سے نکلیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے. تو اب تک آپ کتنا ان قیدیوں کے لیے کام کر چکے ہیں, اور آگے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم سب بھی کس طرح سے ان لوگوں کی, کیونکہ کچھ یہاں پہ ایسے بھی مخصوص قیدی ہوتے ہیں جن کو کچھ ہزار روپے مطلب اسپیسیفک اماؤنٹ دینی پڑتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ جیلوں میں رہتے ہیں. تو اور وہ ساری زندگی آپ دیکھیں نا, مخصوص جو ٹائم ہوتا ہے جو ایک جوانی کا, ایک اپنا ایک جب انسان کام کرتا ہے, پھر ایک عمر گزار کے جب باہر جائے گا تو دنیا تو چینج ہو چکی ہوتی ہے. تو ان کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مونا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیلوں سے جو جیل حکام ہیں ان سے ہم لوگ لسٹیں لیتے ہیں. جیسے عید کا تہوار آ گیا, اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسے کیسز ہمیں بتائیں جس کے اندر جو قیدی اپنی سزا بھگت چکے ہیں, کسی کا جرمانہ نہیں بھرا گیا. اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ مخیر حضرات سے رابطہ کر کے جو ہے نا ان کے جرمانے پے کروائے جاتے ہیں. یا بعض اوقات جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ جج صاحبان ہیں وہ عید کے ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ ججز کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ججز جو ہے نا جیلوں کے اندر جا کے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی سزا کم جو ہے نا ختم ہو گئی ہوتی ہے, اگر وہ بند پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی جرمانہ ہوتا ہے, اس کو جرمانہ کر کے چھوڑ دیا ہے. اس طرح اس کے اوپر کام بالکل چل رہا ہے. جیل حکام بھی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں مخیر حضرات سے رابطہ کر کے ان کو جرمانے پے کر کے ان کو ریلیز کرنے کی. پھر معافی جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو چھٹیاں آتی ہیں, جو تہوار آتے ہیں ہمارے جو ہے نا, اس کے اوپر بھی جو ہے نا قیدیوں کو معافی دی جاتی ہے, وہاں سے بھی ریلیز کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں کھانا بھیجتے ہیں, کمبل بھیجتے ہیں, میڈیسن بھیجتے ہیں, پھر وہاں سے لسٹیں ملتی ہیں, ان کے جا کے جرمانے پے کرتے ہیں. اور اس میں یہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی KP سے آیا ہے, پنجاب سے آیا ہے یا بلوچستان سے آیا ہے, ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا, یا پولیس نے کسی کو چرس میں بند کر دیا, کسی کو آوارہ گردی میں بند کر دیا, کسی کو 188 میں بند کر دیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے مائنر کیسز کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں جو ہے اس میں پھر کورٹیں بھی ریلیز کر رہی ہوتی ہیں, مخیر حضرات بھی کوشش کر کے ان کو ریلیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر صاحب, اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھیں, ماشاء اللہ سے یو آر دا اونلی پرسن اپنی فیملی میں جو آپ وکیل بنے ہوئے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اور اچھا وکیل بھی نارمل وکیل نہیں ہے, مطلب ایسے کام آپ نے چیزیں مقدمات کو دیکھنے, جو لوگ جن میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے, آپ اس میں جاتے ہیں اور اس کو فیس بھی کرتے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہوا کہ سلسلہ کہ بھائی مجھے وکیل بھی بننا ہے اور میں نے آگے کام بھی کرنا ہے, سوشل ایکٹیوسٹ بھی میں بنوں گا اور لوگوں کی ہیلپ کروں گا؟ دیکھیں بیسیکلی میں تو پڑھتا تھا اور اس کے بعد میں کراچی آیا, تو ہمارے ایک استاد تھے مقبول الرحمان ایڈوکیٹ جو نا, تو میں نے ان کو جوائن کیا. ان کے ساتھ ہم کورٹ میں بھی جاتے تھے, وہاں ساتھ ساتھ میں نے پڑھنا بھی شروع کیا. پھر انہوں نے کافی ہیلپ کی میری جو ہے نا. پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو وہ سوشل کام کرتے تھے, تو ان کے ساتھ میں رہا. تو پھر اس کے بعد میں نے سوشل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا الحمدللہ. پھر ہم نے یہاں رہ کے جب کام کیا تو دوست اچھے ملتے گئے جو ہے نا, اور آج بھی ہم کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے نا الحمدللہ جس طرح ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کام کے اندر بہت ساری مشکلات آتی ہیں, لیکن اگر آپ محنت کریں گے آگے جو ہے نا وہ بڑھیں گے, تو کوئی جتنا محنت کریں گے اس فیلڈ کے اندر آپ کو آگے بڑھنے کا چانس ملتا ہے جو ہے نا. تو میں نے بھی اسی طرح رات دن محنت کی اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا, اور لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا رہا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے پروفیشنل کام بھی کرتے رہے. تو الحمدللہ آج ہم نے محنت کر کے
آج کافی میرے پاس بریف بھی ہے، اپنے کیسز بھی ہیں، اور ساتھ میں جو ظلم زیادتی کے کیسز ہیں میں وہ بھی ساتھ میں کر رہا ہوتا ہوں، اور اپنی روزی بھی کما رہے ہوتے ہیں دونوں۔ اچھا لاغا صاحب، ایک بات کی تو میں بھی گواہ ہوں، کیونکہ میری ایک ملاقات رہی ہے جن سے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ آپ ایسے وکیل ہیں کیونکہ کوئی اپنی فیس کوئی بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کی ہیلپ کی ہے کہ آپ نے کئی چیک بھی دیے تو آپ نے بغیر دیکھے چیک واپس کر دیے ہیں کہ نہیں آپ میری بہن ہیں، آپ میری بیٹی ہیں، آپ سے کوئی نہیں. یہ وہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے جن کے ساتھ ہمارے ایک اچھے ریلیشن ایسے تعلق ہیں، اگر کسی کو کوئی ذاتی کام آ جاتا ہے اور وہی لوگ ہماری ہر جگہ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان سے ہم جو ہے نا ایز اے پروفیشنل وکیل کیا ہم ان سے پیسے تو نہیں لیں گے؟ اب ایک جن کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق ہے، اگر ان کا کوئی ہمیں کام پڑ گیا تو کیا ان سے کہیں جی آپ پہلے ہمیں پیسے دے دیں پھر ہم آپ کا کام کریں گے؟ تو نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. ایسے بے شمار ہمارے مہربان ہیں، ہمارے بہت سارے مہربان ہیں، ہمارے دوست ہیں جن کے ہمارے اوپر بھی احسانات ہیں. تو اس چیز کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کبھی پیسے کی میں لالچ نہیں کرتا. دیکھیں جو میرے نصیب میں مجھے مل جائے گا، بات کرنا چاہ جو رہی ہوں میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا. بیسکلی ناظرین میرا یہی پوائنٹ ہے کہ آپ زندگی میں آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ اپنے پروفیشن سے سنسیئر رہیں اور سب چیزیں مل جاتی ہیں. فیم بھی مل جاتا ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے. کسی چیز کے پیچھے نہیں، بس سنسیئر ہو کے کام کریں. اللہ تعالیٰ خود آپ کو وہ عزت اور وہ چیز عطا کرتے. یہ بڑی چیز ہے. اور پھر انسانیت ہونا کسی بھی شعبے میں ہو، انسانیت کے لیے دل رکھنا اور کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اچھا وکیل صاحب، اب ذرا ہم اس پہ موجودہ ہم جس طرح سے اس پہ بات کر رہے تھے کیسز کے متعلق، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں مقدمات اور کیسز جو ہے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہیں سے جو سلسلہ جڑتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، FIR پٹیشنز اور ساری چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوکے فائن ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لیکن اس میں کیسی چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز، اور ابھی بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہے ہماری عدالتوں میں لوگوں کا، وہ کیسے ڈیولپ آپ لوگ مل کے کیسے کر سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں بات کر سکیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے پاس جب کچھ چیز آتی ہے نا، عدالت تو اس کیس کو باقاعدہ چلاتی ہے اور جو ہے نا میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے. سب سے بیسک بات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اب ہم پولیس کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے، کرائم کے اوپر سب سے پہلے کنٹرول کیا جائے اور جینین کیس بنائے جائیں. اچھا کرائم کی بات کر دی، میں کراچی شہر میں ذرا اسٹریٹ کرائم پہ پھر مجھے اجازت ہے میں بات کر کرائم لوں. کیونکہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس پولیس کی تعداد بہت کم ہے. پھر جتنے بھی ہمارے جو ہے پولیس والے ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے اور ان کو جو ہے نا بتایا جائے جو ہے نا. اور جتنی بڑے بڑے ایریاز تھانوں کو دیے گئے ہیں، اگر 98 تھانے ہیں، 100 تھانے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کی تعداد بڑھائی جائے. جتنی تھانے زیادہ ہوں گے، جتنی پولیس کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا کرائم پہ کنٹرول ہوگا. اور پولیس اگر اپنی پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں چیڑی پر بھی نہیں مار سکتی، کوئی شخص کرائم نہیں کر سکتا جو نا. پولیس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، ان کے انفارمر ہوتے ہیں، ہر وقت پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ جو ہے نا وہ اتنی ہمارے پاس تھانہ بھی موجود ہے لیکن پولیس ہمیں روڈوں پہ نظر نہیں آتی جو نا. نہیں روڈ پہ نظر بھی ہے، سامنے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے، موبائل سنیچ موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، ساتھ پولیس پوچھنے کھڑی والا ہوتی ہے. نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر پولیس آپ کو نظر آ رہی ہے تو کسی موٹر سائیکل والے کو روکا ہوا ہے، کسی کے ڈاکومنٹس چیک کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا ہیلمٹ چیک کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو بجائے ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بدلنی پڑیں گی جو نا. ایک تو کرائم کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جینین کیس ہونا چاہیے اور جھوٹی گواہی کسی کو دینی چاہیے. یہ تو یہ سب ہمارے ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے. ایز بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے ساری چیزوں میں، کیونکہ وہیں سے ہم سے یہ سلسلہ آغاز ہوتا ہے نا، تو ہمیں وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے اندر آپ نے ایک لفظ بھی استعمال کیا، انسانیت ہونی چاہیے. ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے اور کوئی بھی شخص جو ہے ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے کسی بھی شخص کو کسی بڑی مصیبت میں دھکیلنے سے بچے. یہاں پہ غلط کام ہم لوگ کرتے ہیں، جیلی کیسز ہم بناتے ہیں، جھوٹے کیسز لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جھوٹی گواہیاں نہیں دینی چاہیے جو نا. یہ اس چیز کا فقدان ہے جو نا، اس کا بہت بڑا گناہ ہے جو نا. آپ نے اگر پکڑ بھی ہوتی ہے بہت شدید، کسی بے گناہ شخص کو آپ نے اگر بند کرا دیا، اس کا کیریئر تباہ ہو گیا، وہ بندہ اریسٹ ہو گیا، اس کی بدنامی ہو گئی، اس کی فیملی کے اندر بدنامی ہو گئی. یہ جو داغ ہے کبھی دھلتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جیل میں جاتا ہے، پھر 2 سال 3 سال کیس چلنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کیا ریپوٹیشن ہوتی ہے. اس کو معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک اچھا شہری نہیں سمجھا جاتا اور لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے غلط جھوٹی بیان کی وجہ سے یا جھوٹے کیس کی وجہ سے ایک شخص کو جو ہے نا کتنی بڑی سزا ملی، اس کی فیملی کو سزا ملتی ہے، اس کے گھر والوں کو سزا ملتی ہے. وہ کس طریقے سے اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے. جھوٹے کیسز سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے، عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں
وہ گواہی کی بنیاد پہ کرتی ہیں، ان کاغذات کی بنیاد پہ کرتی ہیں. اگر ایک شخص جا کے جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی جا کے کلمہ پڑھتا ہے، تو اس میں جج کا قصور تو نہیں اللہ ہے. رحم کرے. بس یہ اس بہت پہ بڑی جج کا بات قصور تو نہیں ہے جو نا. بس تھینک یو سو ویری مچ لیاقت صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی میسج یا بات کرنا چاہیں، جو بھی آپ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک اچھا پروگرام ہے. آپ کو سب سے پہلے پروگرام کو دیکھتے رہیں، اور پی ٹی وی ایک بہت اچھا چینل ہے اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں لے کے آتا ہے، اور اس کے اوپر یقیناً اس کی خبریں بڑی اچھی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ، کیونکہ چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ جیسے لوگ جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، اور ہمارا شو آپ جیسے لوگوں سے ہی ہے. بہت شکریہ وکیل صاحب جی. یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، اور ان کی آپ نے گفتگو اگر غور سے سنی ہو تو انہوں نے ایک بات کی تھی، جھوٹی گواہی کی. تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اپنے روزمرہ زندگی میں کم سے کم جھوٹ بات کر سکیں، کم سے کم جھوٹ کا استعمال کریں. یہ پریکٹس بھی کر لیں تو آپ یقین مانیں بہت ساری تبدیلی جو ہے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.